बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, जस्टिस याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से उनके ओहदे का हलफ लिया। वो 26 अक्टूबर 2027 तक इस ओहदे पर बराजमान रहेंगे। ऐवान सदर में होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक हुए। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक समेत दीगर जजेस के अलावा सीनियर वकला समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस का चैम्बर भी संभाल लिया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को गुलदस्ता पेश किया। हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी तब्दील कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी से आउट हो गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल होगी। नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को इस हवाले से टास्क सौंप दिया गया है। इस मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के लिए मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। ज़राए ने बताया है कि लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस के तहत अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। इसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कमरा नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस फराहम की जाती है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अहलिया के हमरा न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना हुए हैं। काजी फाइज ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रोज़ अपने मनसब से सुबकदोश हो गए थे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा टर्किश एयरलाइन की परवाज़ नंबर TK 711 पर इस्तांबुल रवाना हुए। इस मौके पर उनके साथ मामूल का प्रोटोकॉल भी मौजूद था और वो नॉर्मल इंटरनेशनल लाउंज के जरिए तैयारे में सवार हुए। और यहाँ आपको खबर देंगे, हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम लाने का भी फैसला कर लिया है, जिसमें मिलिट्री कोर्स बनाने की बात होगी। ये इंकशाफ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और कौमी उमूर राना सनाउल्लाह ने एक टीवी इंटरव्यू में किया है। उनका कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से वादा किया है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। इसमें सिंध में बल्दियाती निज़ाम में फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से चीज़ें शामिल की जाएंगी। MQM चाहती है कि जो विफाक सूबे को बल्दियाती फ़ंड्स देता है वो डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट मुंतकिल हो, क्योंकि जब विफाक सूबों को ये फ़ंड्स देता है तो ये फ़ंड निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होता। उनका मजीद कहना था कि मिलिट्री कोर्स में बानी PTI के केसेस नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका यह भी कहना था कि आईनी बेंच का हिस्सा रिटायर्ड जजेस नहीं बनेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम में JUI का किरदार काबिल तारीफ है। आईनी तरमीम पर हुकूमत ने 56 शिकें पेश की जो बाद में 22 पर आ गईं। हमने आईनी तरमीम में मार्शल लॉ में भी तब्दीली की है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सरगोधा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, अपोजिशन का हिस्सा हूँ, अपोजिशन में ही रहूँगा। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात की बात कबल इस वक्त है। उन्होंने मजीद कहा कि नए चीफ जस्टिस को खुश आमदीद कहता हूँ। जो चले गए हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे और जो नए आए हैं अल्लाह ताला उनको आईन और कानून पर चलाए। उन्होंने मजीद कहा कि 56 निकात थे जो हुकूमत ने पेश किए, हमारे 5 निकात डाले गए और 27 निकात किए गए। हुकूमत की कोई नई आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आई।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کا کیس کی سماعت لارجر بینچ 7 نومبر کو کرے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے علاوہ دیگر تمام 7 ججز توہین عدالت کیس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس بابر ستار کی چھٹی کی وجہ سے لارجر بینچ کی عدم دستیابی پر توہین عدالت کیس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی واپسی کے بعد اب 7 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن کی رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماعت بغیر کارروائی 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن کی رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماعت بغیر کارروائی 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اڈیالہ جیل میں گزشتہ پیشیوں پر بھی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ہدایت پر وکیل فیصل چودھری نے پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم کو جیل میں سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بنیادی انسانی سہولیات سے محروم کرنا جیل مینول کی خلاف ورزی ہے۔ انہیں ایک بہت چھوٹے سے سیل میں مستقل بند رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے عدالت سے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ورزش کی سہولیات میسر نہیں اور اپنا کھانا کھانے کی سہولت بھی لے لی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ٹیلی ویژن اور اخبار کی سہولت فراہم کی جائے جو واپس لے لی گئی ہے۔ عدالت بانی پی ٹی آئی کے انسانی حقوق کی نگہبان ہے اور فوری طور پر ان کے حقوق کو بحال کیا جائے۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق عام قیدیوں سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی ملاقاتیں اب معمول کے مطابق ہوں گی۔ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی 25 اکتوبر تک عائد کر دی گئی ہے۔ رواں ماہ 4 اکتوبر کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث جیل ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں دہشت گرد حملے کی پیش نظر ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جیل میں فرضی مشقوں کے باعث بھی ملاقاتوں پر پابندی عائد تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت مجلس وحدت المسلمین نے پختونخوا حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت بتائے کہ کرم ایجنسی میں قیام امن میں کیوں ناکام رہی ہے۔ ہمارے لیے پنجاب اور پختونخوا کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں صوبائی حکومتیں یا تو خود فسطائیت کر رہی ہیں یا فسطائیت پر خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا وفاقی اور صوبائی حکومت قیام امن میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا سے ہونے والی ملاقاتوں کا نتیجہ بھی 0 ہے۔ کرم ایجنسی میں حالات بہتر نہ ہوئے تو پشاور میں دھرنا دیں گے اور ملک گیر احتجاج ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جرگے پر جرگہ ہو رہا ہے مگر ان جرگوں کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فورسز کے چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد شہید ہو گئے اور 5 زخمی ہو گئے۔ سینئر پولیس آفیسر کے مطابق خودکش حملہ آور نے بارود سے بھرا رکشہ چیک پوسٹ سے ٹکرا کر دھماکے سے اڑا دیا۔ شہید افراد میں 4 پولیس اہلکار، 2 فوجی اور 2 عام شہری شامل ہیں۔ دھماکے میں چیک پوسٹ کے ساتھ ساتھ ایک فوجی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر میران شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اور اس کے باعث شہید افراد کی تعداد میں اضافے کا بھی اندیشہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع کا محاصرہ کر لیا اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ ضلع لکھی مروت میں مسجد پر حملے کو ناکام بنانے والے کیڈٹ عارف اللہ سپرد خاک کر دیے گئے۔ شہید کیڈٹ کو آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کی سینئر افسران، جوان اور لواحقین نے شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 19 سالہ کیڈٹ عارف اللہ نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے نماز مغرب کی ادائیگی کے دوران بے گناہ شہریوں پر حملے کو ناکام بنایا اور جامع شہادت نوش کیا۔ آئی ایس پی آر نے بیان میں کہا ہے کہ مسجد میں نماز کی حالت میں نمازیوں پر حملہ کرنے کا ایسا گھناؤنا اور بزدلانہ فعل ان خوارج کے عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔
ISPR کا مزید کہنا تھا کہ مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی زین قریشی نے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق زین قریشی نے PTI قیادت کی جانب سے شو کاز نوٹس ملنے پر عہدے سے استعفیٰ دیا۔ زین قریشی کا کہنا تھا کہ میں نے پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے شو کاز نوٹس کا جواب دے دیا ہے۔ آزادانہ اور شفاف انکوائری اور پارٹی کے حامیوں کے جذبات کو تسلیم کرتے ہوئے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں اپنی پارٹی، اپنے لیڈر بانی PTI اور اپنے والد کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے SSP آپریشنز کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے کا حکم دے دیا۔ ہفتے کو سینئر سول جج مبشر حسن چشتی نے وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف کیس کی سماعت کی، جس کے دوران عدالت نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں ملزم کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے اور حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے SSP آپریشنز کو حکم دیا وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائیں، اور آئندہ سماعت تک وارنٹ کی تعمیل نہ کرائی گئی تو SSP آپریشنز ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ عدالت نے حکم دیا کہ SSP وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہونے کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما شیر افضل بروت کو ایک ہی دن میں 2 مقدمات سے بری کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں PTI رہنما کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عباس شاہ سینئر سول جج اور کی کیسز کی سماعت کی اور شیر افضل مروت عدالت میں پیش ہوئے۔ دونوں مقدمات میں نامزد دیگر ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے شیر افضل مروت کو دونوں مقدمات سے بری کر دیا۔ عدالت نے دیگر ملزمان کے حد تک کیسز کی سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی استداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھرا کے مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کی ضمانتیں مسترد کر دیں۔ عدالت نے نون لیگ کا دفتر جلانے سمیت 3 مقدمات میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانت کی درخواستیں خارج کیں۔ ملزمان نے ضمانت پر رہائی کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواستوں پر اپنا موقف اپنایا کہ جلاؤ گھرا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ہمیں سیاسی بنیادوں پر مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ ATC عدالت کے جج ارشد جاوید نے درخواستوں کی سماعت پر فیصلہ سناتے ہوئے درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ FBR کی جانب سے بجلی، گیس کنیکشنز اور موبائل سمز کی بندش کی دھمکی کام کر گئی۔ قانونی چارجوئی سے بچنے کے لیے انکم ٹیکس گوشواروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ فائلرز کی تعداد 100% اضافے کے ساتھ 48 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اب تک گوشواروں کے ساتھ 123 ارب روپے سے زائد ٹیکس بھی جمع کرایا گیا ہے، جو پچھلے سال سے 66 ارب روپے زیادہ ہے۔ ٹیکس گوشوارے کی توسیع شدہ دوسری ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 4 روز باقی رہ گئے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں ٹیکس گوشواروں میں 24 لاکھ 13 ہزار کا اضافہ ہوا ہے۔ ان میں 18 لاکھ 20 ہزار 84 افراد نے قابل ٹیکس آمدن صفر ظاہر کی۔ مجموعی ٹیکس گوشواروں میں سے 38% نے قابل ٹیکس انکم صفر ظاہر کی ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے MD کیٹ 4 ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم دے دیا۔ MD کیٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے کیس میں عدالت نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے PDMC کے وکیل سے کہا ہے کہ جہاں طاقتور لوگ ہوں وہاں آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ آج ہی MD کیٹ کے نتائج کا اعلان کریں۔ کیا 8,000 روپے فی امیدوار لیے گئے تھے؟ بظاہر یہ امتحان کمپرومائزڈ لگتا ہے۔ PDMC کے وکیل نے کہا کہ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی اس پر عمل کریں گے۔ FIA کے وکیل نے بتایا امتحانی عمل میں شریک افراد کے موبائل فون فورنزک پر ہیں۔ ایک بندے نے میسج ڈیلیٹ کیے ہوئے تھے، وہ ریکور ہوئے ہیں۔ فزیکل ثبوت بھی ملا ہے۔ عدالت نے کہا چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری صحت اور سیکریٹری جامعات سے امتحان احکامات لیں، پوچھ کر بتائیں کہ
IBA دوبارہ ٹیسٹ لے تو کیا سندھ حکومت سہولیات فراہم کرے گی، جس پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کہا عدالت کے حکم پر IBA کراچی سے مشاورت کرتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت کے حکم پر کیوں، آپ کا یہ کام ہے، عدالت کے حکم کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ وہیں MQM نے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے MD کیٹ 2024 کے امتحانات کو کالعدم قرار دینے اور ٹیسٹ کے دوبارہ انعقاد کا فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کہنا تھا کہ عدالت کا یہ فیصلہ جعلی ٹیسٹ کے انعقاد اور انتظامیہ کے نااہلی پر مہر ثبت کرتا ہے۔ پارٹی کی جانب سے اس فیصلے کو حق پرستی کی جیت قرار دیا گیا ہے۔ MQM کے ترجمان نے کہا کہ یہ فیصلہ MQM پاکستان کے حق پرست نمائندوں، لیگل ایڈ اور طلباء کے والدین کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ MQM نے اس موقع پر تمام متاثرہ طلباء کو مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ وہ ہر ممکن فورم پر ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ MQM نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ نئے MD ٹیسٹ کے شفاف انعقاد کو یقینی بنایا جائے تاکہ نوجوانوں کا حق کسی مافیا یا معتصب انتظامیہ کی جانب سے ضائع نہ ہو۔ امریکی سفارت خانے کی جانب غزہ مارچ کرنے پر سابق سینیٹر مشتاق احمد کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ آپارہ میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جماعت اسلامی کی سابق سینیٹر مشتاق احمد نے سیف غزہ مہم کے تحت غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آپارہ سے امریکی سفارت خانے تک مارچ کی کال دی تھی۔ سابق سینیٹر کے خلاف دہشت گردی سمیت 13 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ گزشتہ روز 3 خواتین سمیت 30 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ درج مقدمے کے متن کے مطابق مظاہرین احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نے سینیٹر مشتاق احمد کے کہنے پر ریڈ زون کی طرف مارچ شروع کیا۔ مظاہرین کو روکنے پر پولیس پر اہلکاروں پر حملہ کیا گیا۔ ڈنڈوں سے حملہ کرنے پر 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ متن میں مزید کہا گیا ہے ملزمان کے پتھراؤ سے عوامی اور سرکاری گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ مظاہرین نے پولیس سے اینٹی رائٹس کٹ اور ہیلمٹ بھی چھین لیے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر جوابی حملوں کا آغاز کر دیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں 7 دھماکے سنے گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 1 اکتوبر کو اسرائیل پر ایران کی جانب سے کیے جانے والے میزائل حملوں کے بعد اب اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی دارالحکومت کے مغرب میں 7 دھماکے سنے گئے، جبکہ تہران کے خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ شامی میڈیا کا کہنا ہے کہ دمشق اور ہومز میں بھی کئی دھماکے سنے گئے، جبکہ شامی فضائیہ میزائلوں کو ناکام بنانے میں مصروف عمل ہے۔ اس کے علاوہ عراقی شہروں دیالہ اور صلاح الدین میں بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ صہیونی فوجی حکام کے مطابق تہران حکومت کی طرف سے اسرائیل پر حملوں کے جواب میں ایران کے کئی علاقوں میں فوجی مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی، جن میں سے ایک عمارت میں 10 افراد کو نکال لیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس ہفتے میں کہا تھا کہ دشمنوں کو اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایرانی حکام کے مطابق تہران میں دھماکے فضائی دفاعی نظام کی سرگرمیوں کے باعث ہیں۔ مہرآباد اور امام خمینی ایئرپورٹ پر صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی اور قائم کردہ بین الاقوامی اصولوں اور قوانین سے متصادم ہیں۔ سعودی عرب نے خطے میں جاری فوجی تنازعات کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں اور عالمی برادری اور باصل اور فعال فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور تنازعات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ امریکی سرپرستی میں اسرائیل پورے خطے پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ صہیونی ریاست کے ایران پر فضائی حملے انتہائی قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں پورے خطے کو جنگ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ایران پر فضائی حملہ ناجائز ریاست کی توسیع پسندانہ سوچ کا ثبوت ہے۔ صہیونی ریاست کے قیام کے پہلے دن ہی
مشرق وسطی انتشار اور بے یقینی کا شکار ہے۔ اس فتنے سے نمٹنے کے لیے مسلم ممالک کو متحد ہونا پڑے گا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران پر گزشتہ روز صبح سویرے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں علاقائی امن اور سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں پہلے سے غیر مستحکم خطہ مزید خطرناک صورتحال سے دوچار ہوگا۔ اسرائیل کا فضائی حملہ تہران اور قریبی شہر میں دھماکے ایران کی تصدیق۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسرائیل موجودہ کشیدہ صورتحال اور تنازع کے پھیلاؤ کا مکمل ذمہ دار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل فوری طور پر بین الاقوامی امن اور سلامتی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ بیان میں مزید مطالبہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل خطے میں اسرائیل کے مجرمانہ رویے کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ بین الاقوامی برادری کو علاقائی امن اور سلامتی کی بحالی کے لیے فوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بڑھتے پولیو کیسز کا ذکر کریں تو پولیو کے مرض سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اور دیگر ممالک میں منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ انسداد پولیو کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کم ترقی یافتہ ملکوں کے لیے 39.114 بلین ڈالرز کے 15 منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ فلسطین، افغانستان، سوڈان، صومالیہ، عراق میں سعودی عرب کے انسداد پولیو منصوبوں پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ پاکستان، وسطی افریقی جمہوریہ، عوامی جمہوریہ کانگو گنی میں بھی سعودی عرب کے انسداد پولیو منصوبوں پر عمل درآمد ہوا ہے۔ کچھ بات ہوگی موسم کی۔ شہر قائد میں گرم اور خشک موسم برقرار ہے۔ جمعے کو پارہ 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی کی موجودہ لہر اتوار تک جاری رہ سکتی ہے۔ دیہی سندھ کے شہید بنظیر آباد میں معمول سے 4 ڈگری اضافے سے پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ جمعے کو سمندری ہواؤں کی بندش، بلوچستان کے شمال مغربی گرم اور ریگستانی ہواؤں کے اثرات اور تیز دھوپ کے سبب گرم اور خشک دن ریکارڈ ہوا۔ دوپہر کے وقت لو کے درمیانی شدت کے تھپیڑے چلے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اب کھیلوں کے میدان کا رخ کریں اور آپ کو بتائیں پاکستان انگلینڈ کے تیسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پنڈی ٹیسٹ میں پاکستانی اسپنرز کی شاندار بولنگ کی بدولت انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں 112 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو جیت کے لیے 36 رنز کا ہدف ملا جو پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کی جانب سے دیے گئے 36 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اننگز پاکستان سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے کیا، لیکن 14 کے مجموعی سکور پر سائم ایوب جیک لیچ کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہو گئے۔ انہوں نے 8 رنز سکور کیے۔ اور راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کپتان شان مسعود نے کہا ہے جیتنے پر بھی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے جو افسوس ہے۔ جیت کا کریڈٹ پاکستانیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ کرکٹ گیم ہے، میں اور رضوان اپنی قدرتی گیم سے مختلف کھیلے۔ انہوں نے کہا سائم ایوب اور عبداللہ شفیق کی پرفارمنس ٹیم کے لیے تھی، پرفارمنس ٹیم کے لیے دینی چاہیے، انفرادی طور پر نہیں۔ یہ دونوں پاکستان کا مستقبل ہیں۔ شان مسعود کا کہنا تھا کھلاڑیوں کو بنانا ہے، سلیکشن میں تسلسل چاہیے، ٹیسٹ پچ میں ایک دن میں ختم ہو جائے پرواہ نہیں، ہمیں جیتنا چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے جب پاکستان میچ ہارتا ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان نے مزید کہا پاکستان کی کپتانی سے بڑا فخر کا کوئی اور کام نہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور انگلینڈ کے خلاف فیصلہ کن ٹیسٹ میچ اور سیریز جیتنے پر کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کو مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ دیر آئے درست آئے، آپ متحد ہو کر کھیلے تو کامیابی نے قدم چومے۔ شروع دن سے ہی ٹیم ورک کی ضرورت پر زور دیا ہے اور آج رزلٹ سب کے سامنے ہے۔
تمام کھلاڑیوں اور پوری مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس جیت کی ٹیم اور قوم کو بہت ضرورت تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسائل کا اندازہ تھا، ایشوز حل کیے تو نتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز جیتنے کے بعد پاکستانی ٹیم کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ رینکنگ میں بھی بہتری آئی ہے۔ پاکستانی ٹیم ایک درجہ ترقی پا کر 8ویں سے 7ویں نمبر پر آ گئی ہے، جبکہ انگلینڈ ایک درجہ تنزلی کے بعد 5ویں سے 6 نمبر پر چلا گیا ہے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ رینکنگ میں بھارت پہلے، آسٹریلیا دوسرے اور سری لنکا تیسرے نمبر پر موجود ہے۔